बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले हमारे बिरादर अजीज, हमारे बुजुर्ग मौलाना शमशाद साहब क़िबला जो इस कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उनकी खिदमत में और इस SNN चैनल के रूह रवां और हमारे बिरादर बुजुर्ग मौलाना असलम साहब की खिदमत में और जो हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबकी खिदमत में मुअद्दबाना सलाम अर्ज़ करते हैं। और वालेकुम अल्लाह से अस्सलाम दुआ वरहमतुल्लाह। कि परवरदिगार आप वालेकुम तमाम अस्सलाम। को वालेकुम अस्सलाम। आफत व बला से और बीमारियों से महफूज रखे इंशाअल्लाह। देखिए, दो हमसे बुजुर्ग बातें बहुत अच्छी कह गए हैं, लेकिन एज ए ख़तीब जो हमारा 30-35 साल का तजर्बा है, उस तजर्बे के हिसाब से मैं बात कह रहा हूँ और हो सकता है कि बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक ना करें। अज़ाए फ़ातिमिया का जो सिलसिला था वो ईरान में बहुत कदीमी है, बहुत पुराना है। हम जब क़ौम में थे तो उस वक्त ये भी हमेशा रहा है। हिंदुस्तान में इस तरह का सिस्टम नहीं बना था, एक मजलिस दो मजलिस हो जाती थी और बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी। जहाँ तक मुझे मालूम है, हो सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन मुकम्मल ना हो, कि इसको जो प्रमोट किया है खासकर हिंदुस्तान के लिए, उसमें आयतुल्लाह है वहीद खुरासानी हफज़ुल्लाह की कहना था कि अयाम फ़ातिमिया जो है इस तरह से मनाया जाए। और ये चूँकि जनाब फ़ातिमा सलाम अलैहा की शहादत की तारीख़ में शदीद इख्तिलाफ था उलमा के दरमियान। 50% उलमा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 13 जमादिल अव्वल के और 50% 3 जमात सानी के कायल थे। तो इस तरह के इख्तलाफात में जब इजमा होता है और जब जमा किया जाता है तो एक बीच का रास्ता निकाला कि हम 20 दिन शहजादी का गम मनाएंगे और इस 20 दिन को अय्याम फातिमिया का नाम दिया जाएगा, जो ईरान में और इराक में होता है। ईरान में तो होता है, मैं कंफर्म हूँ, लेकिन यहाँ 10 साल, पिछले 10 साल या उससे ज़्यादा से यहाँ पे शुरू हुआ। तो शुरू में इसका फ़ायदा नहीं दिख रहा था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि एक लफ्ज़ आता है तबर्रा। तबर्रा से कुछ गलत प्रोपेगंडा करके, कुछ गलत बातें कह के इतना डरा दिया गया था शियों को खास और हमारी कौम के लोगों को, कि लोग मतलब तबर्रा के नाम से आज भी बहुत बुरा समझते थे। लेकिन जब, और ये हकीकत है कि जिस तरह से 9 रबीउल अव्वल को जो होता था, या जिस तरह से शिया हज़रात जज्बात में आके बहुत सी बातें कहते थे, उससे नुकसान हुआ है। यानी जो सामने वाले लोग थे उनमें एक नफरत का मैसेज आता था। लेकिन जब अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया शुरू हुआ और ख़ासकर उलमा ने, खुतबा ने मिंबरों से जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे हुए जुल्म और जिन लोगों ने जुल्म किया था, जब उनकी तारीखों को बयान करना शुरू किया और ख़ासकर खुतबा फिदक पे जब गुफ्तगू हुई और शहजादी का वो गज़ब जब सामने आया, तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि वो उलमा हमारे मुखालिफिन के, जो और हमारे बिरादरान हैं, जो तासुब नहीं रखते थे, जिनमें इब्ने तैमिया का खून नहीं था, जो सलफ़ी नहीं थे, उन्होंने मजहब हक्का की तरफ तो मूव किया है, आए हैं, या उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि जिस बात पर शिया इन्हें तस्लीम नहीं करते हैं, इन हजरात को, जो बीबी ज़हरा सलाम अलैहा के कातिल थे, वो शिया शिया हक पर हैं। ये फलसफा था, बल्कि एक दूर अंदेशी थी आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की, कि इसकी वजह से एक क्लियर मैसेज गया है आलम इस्लाम में कि जो शिया पिछले 1400 साल से, 1100 साल से कहते चले आ रहे थे, उन बातों को बनी उमैया ने या मुखालिफिन ने या मुखालिफिन के उलमा ने
تعصب میں یا اپنے بچاؤ میں، جیسے بھی انہوں نے اس چیز کو مثال کے طور پر جو چھپایا تھا، جو پروپیگنڈا کیا تھا، وہ ایام عزائے فاطمیہ کی وجہ سے سامنے آیا۔ نتیجہ یہ ہوا سبحان ہے کہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں، میرے پاس رپورٹ ہے کہ 5,000 علماء ہندوستان میں مذہب تشیع کی طرف عزائے فاطمیہ کی وجہ سے آئے ہیں، اور اس سے زیادہ کی تعداد جو ہے ہمارے پڑوسی ملک میں۔ تو یہ بہت کامیاب رہا ہے، اور میری گزارش ہے، چونکہ علماء سے نہیں ہے، جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ میسج جا رہا ہے، کہ سلیقے سے بات کو بیان کریں، ممبر پہ جائیں تو سلیقے سے بات کو، یہاں پہ سلیقگی بہت بہت بڑی چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ میری ملاقات ایک بہت بڑے ہمارے پڑوس کے ملک کے بہت بڑے عالم سے ہوئی تھی۔ میں جب ٹورنٹو میں تھا تو ایک لنچ پہ، جس میں ظفر عباس ظفر بھی تھے، تو وہ شخص، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے، وہ شخص نے پہلے یوٹیوب پر ایک سیریل چلایا تھا جس میں وہ برجستہ کہہ رہے تھے کہ یہ خطبہ جو ہے شیعوں نے گھڑا تھا، اس خطبے کو شیعوں نے گڑھا ہے، کوئی سید رضی نے گڑھا ہے، کس نے گڑھا ہے۔ ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ پر گفتگو کی، میں نے تو بے پناہ وہ رو رہے تھے فضائل پڑھتے ہوئے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں اور مجھے آپ کی اس محبت پہ شک نہیں ہے، لیکن جب آپ اتنا بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ان کے قاتلوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شہزادی سے محبت کریں اور ان کے قاتلوں کو بھی آپ کہیں نہ کہیں ہمدرد کی نگاہ سے یا ہمدردی کی نگاہ سے دیکھیں۔ خیر، انہوں نے کوئی بہت بڑا جواب نہ دیا۔ پھر میں خطبے پر آیا۔ خطبے پر چونکہ میں نے اس خطبے کو سب سے زیادہ، جہاں تک میرا علم ہے، خطبہ فدق جس کو کہتے ہیں، جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بہت ہی عظیم خطبہ ہے، بہت ہی عظیم خطبہ ہے، اور اس خطبے کی صداقت پر جس نے سب سے زیادہ دفاع کیا ہے وہ سنی عالم ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے، ابن ابی العزیز معتزلی نے اس خطبے کو سب سے پہلے کہا تھا کہ خطبہ بی فاطمہ کا ہے، کیونکہ خطبے کے، شہزادی کے خطبے کے جملوں کو مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں ریپیٹ کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا عظیم خطبہ ہے۔ پھر اس خطبے کے بارے میں سب سے زیادہ، جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں نے کتابیں پڑھی ہیں، میں بہت زیادہ گہرا مطالعہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ علماء ہمارے بزرگ رہنمائی بھی کر دیں گے۔ آیت اللہ کاظم قزوینی داخل کتاب جو ہے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، اس میں خطبے کے بارے میں جو ڈیٹیل سے لکھا، جو تفصیل سے لکھا ہے، وہ واقعاً ہر شیعہ، چونکہ وہ اردو میں بھی آ چکا ہے، ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے۔ اس خطبے کی مخالفت میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں کتاب لکھی گئی ہے پچھلے 1100 سال میں، یہ جھوٹا خطبہ ہے، یہ جھوٹا خطبہ ہے، جھوٹا خطبہ ہے۔ میں جب مناظر کتاب پڑھ رہا تھا، خاص کر اسماعیل دیوبندی کی کتاب کو پڑھ رہا تھا، یا اور اس طرح کے مناظرہ کرنے والوں کی، تو اسلم بھائی ایک بات کہتا ہوں، بڑی عظیم بات، ابھی ہمارے بزرگ شمشاد صاحب نے بھی، اور اس سے پہلے محبوب صاحب نے جملہ دہرایا تھا، انہوں نے کچھ اپنا پہلو رکھا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو جو پرابلم ہوئی ہے خطبے میں، ان سلفیوں کو، یا جو متعصب اور بغض رکھنے والے اہل بیت سے ہیں، کہ اس میں شہزادی نے جب اپنا تعارف کرایا ہے تو ایک جملہ کہا ہے، ایوہ الناس علموا انی فاطمہ، یہاں پہ لفظ ناس کہا ہے، اور بیٹھے ہوئے تھے سارے سو کالڈ مسلمان، سو کالڈ حافظان قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب کالڈ ہے۔ اصحاب کرام، واہ واہ واہ۔ نہ بی بی نے مسلمان کہہ کے خطاب کیا، نہ بی بی نے اپنے بابا کے صحابی کہہ کے خطاب کیا، نہ بی بی نے انہیں کسی اور لفظ سے کہا، ایوہ الناس، اے لوگو۔ یہاں پر جو ہمارے علماء ہیں، ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا یہ ہو جائے گا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید کا لفظ کہہ رہا ہوں کہ بی بی کی نگاہ میں وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اگر مسلمان ہوتے تو بی بی ایوہ المسلمون کہہ کے خطاب کرتے۔ یہ ایک بڑا ایشو تھا جس کو چھپانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو
جملے کہے ہیں کہ تمہاری اوقات ایسی تھی کہ جیسے جانور جو ہے گھاس کو اپنے پاؤں سے کچل دے، تمہاری اوقات ایسی تھی کہ جیسے گودال میں پانی کی بدبو ہو۔ آپ ان مثالوں سے کیا اندازہ لگا رہے ہیں؟ دوسرے کاظم قزوین عراقی نے، شاید اگر میں کنفیوز نہیں ہو رہا ہوں، یہ لکھا ہے ہمارے علماء نے کہ شہزادی کے اس خطبے میں ایک جو روش اپنائی ہے اس میں غضب دکھ رہا ہے۔ جیسے جملہ کہا تھا کہ تو میرے باپ کی میراث لے سکتا ہے، میں اپنے باپ کی میراث نہیں لے سکتی ہوں۔ یہ جو جملے ہیں، اور پھر ایک جملہ کہنا جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں نے اپنی مجالس میں بہت پڑھا ہے اس کو، کہ وَنَطِقَ کاظم الغابین، یہ خطاب کر کے شہزادی نے کہا ہے وَنَطِقَ کاظم الغابین۔ اس کا اگر میں خطابت کے لفظوں میں، لفظی ترجمہ نہیں ہے، مفہومی ترجمہ کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو رسول کے زمانے میں گونگا تھا وہ شہزادی کے سامنے بول رہا ہے۔ یعنی اس طرح کے جملے جو ایام عزائے فاطمیہ کی بنا پر میسج گیا ہے اور میسج جائے گا، تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، بہت بڑی بات ہوئی ہے یہ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اگرچہ کچھ ہمارے برادران ایام فاطمیہ کو بہت اچھا، لوگ ہیں جو منحرفین ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ منحرفین، اور اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے ہم کچھ بھی، کہ وہ ایام عزائے فاطمیہ کی مخالفت کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کو ختم کرتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بھائی چارگی کو جب ختم کرے گا جب آپ ہیٹ اسپیچ دیں، نفرت والی بات کریں، لیکن اگر سلیقے سے گفتگو کی جائے اور اپنے ہم جسے کہتے ہیں کہ اس چیزوں کو رکھیں کہ جو واقعاً کتابوں میں ہے، جو واقعاً حقیقت میں ہے۔ کیا عبد الرحمن ابن عوف سے وقت کے حاکم نے، جسے کہتے ہیں، وصیت نہیں کیا تھا کہ شہزادی کو ناراض ہونا میرے لیے بہت زیادہ تکلیف ہے؟ یہ چیزیں ایام فاطمیہ کی وجہ سے آئی ہیں۔ تبرے کا جو لفظ ہے وہ ڈیفائن ہوا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہی کہنا ہے کہ اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے، جسے کہتے ہیں کہ کامیابی ہو سکتی ہے، کہ جس فلسفے کو آیت اللہ وحید خراسانی نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا وہ آج اپنی کامیابی اور کامرانی سے گزر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ شہزادی کی مظلومی تھی کہ ان کے قاتلوں اور ان پہ ظلم کرنے والوں کا نام، ان کا کردار، ان کی باتیں باہر نہیں آئی تھیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب باہر آ رہی ہیں۔ اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ جب بھی آپ عزائے فاطمیہ میں مجلسیں پڑھیں تو بجائے اس کی اپنی خطابت دکھائیں اور دوسرے ٹاپکوں پہ جائیں اور تبلیغ کا پہلو نکالیں اور دوسرے کیا کہنے آگا، کیا ظاہر کہنے، کا پہلو سبحان نکالیں، اللہ۔ یہ نہیں کریں۔ آپ شہزادی کے ان جملوں کو، شہزادی کے ان اسٹیپ کو، شہزادی کی ان باتوں کو ضرور لے آئیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ ابھی آج کی دنیا میں، آپ دیکھیں آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں جہاں ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارے مسلک کا کوئی نہیں ہے، لیکن مظلوموں کا ساتھ دینا مولائے کائنات کا میسج ہے، شہزادی کا میسج ہے۔ ہم ایسے انسانیت مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ایک فلسطین ہے جہاں پہ ہمارا ایک ملک، ہمارے مرجع، ہمارے علماء مظلوموں کا ساتھ کھلم کھلا دے رہے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں دے رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے پر پارا چنار میں جس طرح سے شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جس طرح سے مارے جا رہے ہیں، کوئی مسلمان آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا۔ اس سے کردار کا فرق سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ باطل پرست ہوتے ہیں اور ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں وہ کبھی مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، لیکن جو سبحان لوگ اللہ، ہمیشہ سبحان اللہ۔ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم سے محبت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عزت دینے والا خدا ہے، اور خدا نے عزت کا اختیار اپنا، میرے عقیدے کے اعتبار سے، شہزادی سلام اللہ علیہ کو دیا ہے۔ کیا جو لوگ کہنے، سبحان شہزادی کے اللہ حق بھائی کا جان، دفاع واہ کرتے ہیں واہ۔ انہیں عزت ملتی ہے، اور جو شہزادی کے حق کا دفاع نہیں کرتے ہیں، دیکھ لیں وہ کس طرح سے اس کائنات میں رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ کہ ایک شہزادی کا فرزند نماز جمعہ میں نکلتا ہے تو دنیا ہل جاتی ہے، اور دنیا کو سبحان اللہ، احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ۔ واقعا یہ مظلوموں کا ساتھ دینے والے ہیں اور مظلومیت کا پرچم اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ میرا ایک بیان تھا، اور
بہرحال یہاں پر اپنی بات کو ختم کر چکے، وقت نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں کہ ایام فاطمیہ سے قاتلان زہرا کے چہرے سے نقاب ہٹی ہے، اور تبرہ کی ڈیفینیشن کو، تبرہ کے مفہوم کو قوم نے اور جوانوں نے سمجھا ہے، اور مزید سمجھانے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔